अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुने। जब से मेरी शादी हुई थी, रोज़ का मामूल था वो 12 बजते ही कमरे से निकल जाया करते थे, क्योंकि उनके वालिद को फालिज था और वो उनको दवाएं देने जाया करते थे। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आया करते थे, जब तक मैं सो चुकी होती थी। क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ एक हफ्ता हुआ था, तो मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी कि वो इतनी देर से क्यों आया करते हैं। भला अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन इस तरह रातों को अकेला छोड़कर जाता है। मगर मेरी लब सिले हुए थे। घर वालों ने समझाया था कि शोहर को उसके घर को समझने में वक्त लगेगा, और ये भी कहा था कि खुद को बदल लेना मगर शोहर को बदलने की कोशिश मत करना। मैं अपनी माँ की इन नसीहतों को पल्लू से बांधे हुए थी, मगर मेरा दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊं। ना जाने इस घर में क्या हो रहा था। मुझे तो आज तक अपने ससुर के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वो अपने बेटे के अलावा किसी और को देखते तो उनका बीपी घबराहट से बढ़ने लगता था और धड़कन भी बढ़ जाती थी या कम हो जाती थी। तभी वो अकेले ही वहां जाते थे। मेरे ससुर को ग़िज़ा भी वही खिलाया करते थे। लेकिन आज मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं उनकी बहू थी, मगर आज तक मैंने उनको देखा नहीं था, ना उन्होंने मुझे देखा था। उनके कमरे में ताला लगा दिया जाता था और चाबी भी उनके पास ही थी। इन्हीं सोचों में फजर की अजानें भी शुरू हो गई थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह मैं जान कर रहूंगी। इसीलिए राहिब के ऑफिस जाते ही मैं अपने ससुर के कमरे तक आई थी। मैंने लॉक खोलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझसे ना खुला। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा था। मुझे हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, और ये ही नहीं, एक साया सा भी महसूस हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं उल्टे कदमों वहां से भाग गई। अपने कमरे में आकर मैंने जोर से दरवाजा बंद किया। खौफ और दहशत से मेरी हालत बुरी हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि ससुर जी तो अपने पलंग से हिल भी नहीं पाते थे। ये बात मुझे राहिब ने बताई थी, और मैं अपने हाथों से उनके लिए सूप बनाकर रखा करती थी और शाम को राहिब कमरे में जाकर उनको पिला आते थे। और ये ख्याल मुझे किसी तौर पर भी सुकून नहीं देने दे रहा था कि कमरे में कोई था जो चल फिर सकता था। और अगर वो मेरे ससुर थे तो वो क्यों इस तरह का नाटक कर रहे थे। अगर वो चल सकते थे तो ये धोखा किस लिए। ये ख्यालात मुझे अब सुकून से रहने नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात भी जागने का फैसला कर लिया था। उस वक्त घर पर कोई नहीं था और अब मैं सोने के लिए लेट गई थी। रात को नींद नहीं आई थी, तो अब आंखें बंद होने लगी थी। कमरे को अच्छे से लॉक कर दिया था कि कहीं कोई मेरे कमरे में ना आ जाए। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और फिर शाम के 4 बजे खुली थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो झटका खाकर उठी और किचन की जानिब भागी। जल्दी जल्दी कुछ कबाब तल लिए और चाइनीज राइस भी बना लिए, जो राहिब को बहुत पसंद थे। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी तो मुझे कोई नजर नहीं आया था जो मेरे नाज उठाता। तभी मैंने दूसरे दिन से ही किचन संभाल लिया था। अपने ससुर के लिए सूप बनाते वक्त मेरा दिल कट रहा था। आखिर वो क्यों इस तरह का नाटक कर रहे थे। और राहिब था कि उनके काम में ना जाने कब से आया हुआ था। मेरा दिल जल रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इतने में कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं अपने ख्यालात से ऐसी चौंक पड़ी। वो अंदर आ गए थे। मैं हैरत से उनका चेहरा देखे जा रही थी। वो अंदर कैसे आए थे, जबकि मैंने तो गेट खोला ही ना था। एनी, तुमने गेट क्यों खुला छोड़ दिया था? क्या? मैंने तो नहीं खोला। नहीं, मैं तो बंद करके आई थी, मैंने हैरत से कहा। अब वो मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। मैं ना जाने क्यों हड़बड़ा गई थी। आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लगाती हूँ, मैंने घबरा कर कहा और खाना लगाने चली गई। आखिर कैसे मैं गेट बंद करना भूल गई थी। मैं सोचने लगी, क्या वाकई मैंने गेट बंद नहीं किया था? मैंने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने तो अपने हाथों से गेट बंद किया था। मैं अपने हाथों को देखने लगी थी। इतने में राहिब ने आवाज लगाई, कहाँ रह गई? जल्दी अब्बा का सूप लाओ। मैंने जल्दी से सूप प्याले में अंडेला और चम्मच रखा और राहिब की जानिब चली गई। उन्होंने जल्दी से ट्रे पकड़ी और कमरे में चले गए। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुलने से पहले राहिब ने मुझे अपना फोन दिया और बोले, ये चार्जिंग पर लगा दो। मैं ना चाहते हुए फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। क्या उन्होंने मुझे वहां से हटाने के लिए फोन दिया था? मैं खुद से फिर पूछने लगी। मैं इन्हीं सोचों में लगी हुई थी कि राहिब वापस आ गए थे। वो उस वक्त बहुत जल्दी उनको सूप पिलाकर आ जाते थे, बस रात को देर तक वहां रहते थे। राहिब ने आज खाना नहीं खाया और आते ही लेट गए थे। मैं कमरे से निकल आई थी। अब मैं बस रात का इंतजार कर रही थी ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। जो कुछ भी था, अब मुझे बाखबर रहना था, और इधर उधर के कामों में वो वक्त भी आ गया। राहिब मुझे मुस्कुरा कर कहने लगे, एनी, अब तुम आराम करो, मैं अब्बा को दवाएं देने जा रहा हूँ। मैंने उनको लाइट ऑफ करने का कहा और सोने का बहाना करने लगी, और जैसे ही बाहर वो निकले मैंने देखा लाउंज की लाइट भी ऑफ थी। अब मैं हिम्मत करके बाहर निकली थी
اور دبے پاؤں سسر کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا، مگر میرا خوف بھی آج مجھے آگے جانے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ ایک جنون سر پر سوار تھا کہ آج پتہ لگاؤں گی کہ راہب کمرے میں جا چکے تھے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں بہت آہستگی سے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن عین اسی وقت اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی نے کچھ گرایا ہو، اور جو آواز میں نے سنی تھی وہ راہب کی تھی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرا جسم پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نہ جانے کیسے وہاں سے گھسکتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی۔ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ آواز واقعی راہب کی تھی۔ تھر تھر کانپتی ہوئی میں اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور اتنی گرمی میں بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈال لیا، جبکہ ابھی اے سی بھی بند تھا اور کمرے میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ منہ تک کمبل میں اوڑے میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کس جہنم میں جھونک دیا تھا، یہ خیال بار بار آ رہا تھا۔ نیند تو خاک آنی تھی، اب بس ایک ہی خوف تھا، راہب کمرے میں واپس آ جائیں گے۔ مگر آج میری قسمت اچھی تھی کہ وہ ساری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ آتے ہی کہے گا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ساری رات انہی کے پاس رہنا پڑا، کیونکہ یہی بہانہ وہ ایک بار پہلے بھی کر چکے تھے۔ غم، غصہ، خوف، پچھتاوا، نہ جانے کتنے احساسات میرے اندر امنڈ رہے تھے۔ سانس تک لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب 1 ماہ پہلے ہی میرا نکاح تھا میرے کزن رمیز کے ساتھ۔ اسے میں سخت ناپسند کرتی تھی، مگر ابا کو بڑا اشتیاق تھا کہ اپنی بہن کے بیٹے کو ہی داماد بنانا تھا۔ میں اور اماں دونوں ہی اس رشتے پر راضی نہ تھے، مگر ابا کی ضد کے آگے مجبور۔ رمیز کی دلہن بننے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت وہاں پولیس آ گئی اور رمیز کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ ہم سب کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے اور وہ اسے لے گئے۔ مجھے کچھ سکون بھی ملا تھا کہ جان چھٹی میری رمیز سے، مگر لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ چاہے جس کا بھی قصور ہو، بارات تو میری ہی واپس گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے دیکھ کر اماں ابا بھی رو پڑے تھے۔ تبھی مہمانوں میں سے ایک شخص آگے آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چچا آپ پریشان نہ ہوں، میں کروں گا آپ کی بیٹی سے نکاح۔ یہ وہ الفاظ تھے جسے سن کر ابا نے حیرت سے اپنا دل تھام لیا تھا، اور سارے مہمان حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے بہت عالیشان لباس پہن رکھا تھا، اس کا پورا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے گھرانے کا چشمہ چراغ ہے۔ پورے مجموعے میں چیمہ گوینیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے آنے کی کوششوں میں لگے تھے تاکہ وہ اس انجان فرشتے کو دیکھ سکے جو ایک غریب آپ کی عزت رکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو بیاہنے پر رضامند تھا۔ یہاں تک کہ میری اپنی ماں مجھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ ابا تو بہت زیادہ حیرت میں مبتلا تھے، کہنا کچھ چاہتے تھے اور زبان سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ غرض کی ہر طرح کی باتیں ہونے لگی، مگر اس نے ایک بندے کو جواب تک نہ دیا۔ تبھی نکاح خوان آگے آئے اور ابا کا ہاتھ تھام کر پوچھا، علیم الدین ہوش کرو، یہ بھلا انسان تمہاری بیٹی سے نکاح کو راضی ہے اور تم ہو کہ آئیں بائیں شائیں کیے جا رہے ہو۔ تب ابا کو ہوش آیا اور راہب کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا، سرکار آپ یہ قربانی نہ دے، ہمارا آپ کا کیا جوڑ۔ ابا رونے لگے اور میں نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ابا کی فیکٹری کے مالک تھے، میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ لیکن راہب نے نکاح خان کو نکاح پڑھنے کا کہا۔ یوں یہ جادو قبول ہوا اور میں قرۃ المنیر راہب بن گئی۔ افراتفری میں میری رخصتی ہوئی تھی اور میں اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا میرے بھاگ جاگ گئے تھے۔ کہاں رمیز جیسا شرابی کبابی اور کہاں راہب جیسا مالدار عزت دار، وہ شخص جسے دنیا سلام کیا کرتی تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے گھر میں موجود تھی، مگر اس کا اس کے والد کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے گھر میں کوئی ملازم تک نہیں رکھا تھا۔ سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی میں۔ ویسے بھی مجھے تو اس سے زیادہ محنت مشقت والے کام کرنے کی عادت تھی۔ ابا کے گھر پر پورے ٹبر کے کپڑے میں اکیلے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی، جبکہ یہاں تو آٹومیٹک واشنگ مشین تھی۔ ابا کے گھر کوئلے پھونک پھونک کر گھر بھر کا کھانا بنایا کرتی تھی، یہاں تو بس 3 جنوں کا کھانا بنتا ہے، وہ بھی ہر سہولت موجود تھی، اور فریج بھرا پڑا ہوا تھا، طرح طرح کے لوازمات تھے۔ اور یہی نہیں، ابا کے گھر بنا پنکھے کے صحن میں ساری رات مچھر کاٹا کرتے تھے، جبکہ یہاں پر اے سی کی ٹھنڈک تھی، نرم گرم بستر تھا، دنیا جہاں کی ہر نعمت تھی۔ اور راہب بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب سے میں یہاں آئی تھی ایک بار بھی میکے نہ جا سکی تھی، اور نہ ہی اپنے اماں ابا سے کوئی بات ہوئی تھی، مگر راہب ان کی خیر خبر دیا کرتے تھے۔ مگر آج مجھے ہر بات میں ایک نیا پہلو نظر آ رہا تھا۔ آخر ایسا کیا راستہ جو یہاں کوئی ملازم تو کیا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں آتا تھا۔
ساری چیزیں راہب خود ہی لایا کرتے تھے، جبکہ میں نے تو کوئی ڈاکٹر اور نرس تک کو نہ دیکھا تھا جو راہب کے والد کی دیکھ بھال کر سکتا۔ شاید آج مجھے سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں کوئی ملازم کیوں نہیں تھا۔ اب اس راز سے مجھے ہی پردہ ہٹانا تھا اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کے اذان کے بعد میں کافی دیر سے راہب کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج بھی وہ بہت دیر لگا رہا تھا۔ حسب معمول اسے 2 گھنٹے ہونے والے تھے، مگر میں آج بھی ہمیشہ کی طرح سوئی نہیں تھی، کیونکہ راہب کے آفس جاتے ہی میں گہری نیند سو گئی تھی اور شام تک سوئی رہی تھی۔ تبھی آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اپنی نیند دوپہر کو ہی پوری کر لیا کروں گی۔ میں آج بڑے تحمل سے راہب کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی چیخ سنائی دی۔ رات کے اس پہر اس طرح کی آواز سن کر کوئی بھی گھبرا جاتا، اور میں تو اپنے کمرے میں کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف کی مارے میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میری سانسیں بہت تیز ہو گئی تھی، دھڑکن تو اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اتنے خوف کی وجہ سے میں بیڈ سے نیچے نہ اتر سکی، کیونکہ میرا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ راہب بھی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ جلدی واپس آ جائیں۔ کافی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور راہب آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ عجیب ہو رہا تھا، جیسے کسی سے لڑ کر آئے ہوں۔ ماتھے پر پسینہ تھا، قمیض دامن پر سے پھٹی ہوئی تھی اور ان کے بازو پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ یہ کیا ہوا راہب؟ میں دہشت زدہ سے ان کو دیکھ کر بولی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس وقت جاگ رہی ہوں گی۔ مجھے اپنی جانب دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ ان کی اس حرکت پر میں سخت حیران تھی۔ اب تک جاگ رہی ہو تم؟ یعنی ان کا لہجہ بھی کچھ بدلا ہوا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نظر کا چشمہ بھی نہیں پہن رکھا تھا، جو وہ کبھی بھی نہیں اتارا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جس شخص کے سامنے میں کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے میرا شوہر نہیں لگ رہا تھا۔ اس شخص کو تو شاید میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میں بس الجھن بھری نگاہوں سے ان کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر واش روم میں جا چکے تھے اور میں بھول ہی چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے کس طرح خوف سے میں کانپ رہی تھی۔ مگر اس وقت مجھے اپنے شوہر کا حلیہ اور رویہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ یا خدا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ روز ہی اسی حلیے میں آیا کرتے تھے؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلے تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اور ہاتھ منہ دھو کر فریش لگ رہے تھے۔ اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور آنکھوں میں وہی نظر کا چشمہ جو وہ کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں اتارا کرتے تھے۔ مگر آج وہ کچھ دیر پہلے اسی چشمے کے بغیر اندر آئے تھے، جبکہ بیڈ روم سے جاتے وقت انہوں نے چشمہ پہن رکھا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پلیز لائٹ آف کر دو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی لائٹ آف کر دی اور بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ آج مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس وقت جاگ رہی تھی، اور کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی کہ آخر وہ آواز کس کی تھی۔ شاید کسی عورت کی چیخ تھی، اور وہ دھاڑ تھی کسی مرد کی، اور وہ مرد کون تھا؟ یہ سوچ کر مجھے اور زیادہ خوف آئے جا رہا تھا۔ اوپر سے راہب کا حلیہ بھی میرے شک کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں اب سو نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گی، مگر اس وقت تو خوف کے مارے کمرے سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ راہب بھی انتہائی رازداری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کارپیٹ پر ان کے قدموں کی چاپ تو سنائی نہ دے سکی تھی، مگر میں محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اے سی آن کر دیا تھا۔ شاید مجھے کمبل اوڑے دیکھا تھا، یا پھر ان کو کمرے میں حبس محسوس ہوا ہوگا۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد راہب نہا دھو کر تیار ہو گئے تھے۔ ان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اب وہ آفس جانے والے تھے، مگر میں نے اب تک خود کو کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ میں اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور نہ جانے کب سے مجھے دھوکہ دیے جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے تھے، مگر مجھے سوتا سمجھ کر وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گئے تھے۔ میں تو کب سے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے کمبل دور پھینکا اور اے سی کے ٹھنڈک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سخت گرمی میں بھی خوف کے مارے سردی لگ سکتی ہے۔ میں نہا دھو کر فریش ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ آج میں نے اپنے لیے بہت عمدہ ناشتہ تیار کرنے کا سوچا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ اس گھر سے نکلنا شاید ممکن نہ تھا، مگر یہاں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کام آ سکتی تھیں۔ میں نے کچن کے باہر کیبنٹ کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ آج تقریباً 10-11 دن بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس گھر میں قید ہو چکی ہوں۔ یہاں سے نکلنا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا اور آخرکار مجھے اپنے کمرے سے کچھ ادویات مل ہی گئیں، جو شاید کبھی کبھار راہب استعمال کیا کرتے تھے، جن میں ایک ایسی گولی بھی تھی جو ابا کئی بار اماں کو لا کر دیتے تھے جب ان کے سر میں شدید درد ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے، سلمیٰ، یہ نیند کی گولیاں ہیں،
ڈاکٹر نے کہا ہے جب بھی درد ہو یہ کھا لیا کرو، پھر درد بھی کم ہوگا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ میں 8ویں کلاس تک پڑھی ہوئی تھی، تبھی مجھے اس کا نام بھی یاد رہ گیا تھا۔ میں نے وہ گولیاں چھپا کر کچن میں رکھ لی۔ اب مجھے شام کا انتظار تھا۔ جیسے ہی راہب آئے میں نے ان کو چائے میں نیند کی 2 گولیاں ملا کر دی۔ وہ آج پہلے ہی تھکا تھکا سا تھا اور چائے پیتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا راہب آپ کے ابا کو آج اپنے کمرے میں سلاتے ہیں، میں ان کا خیال رکھا کروں گی، اور وہ کب تک اکیلے پڑے رہیں گے؟ میری بات پر وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے ایک چارپائی اٹھا لی اور اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دی۔ وہ حیرت سے بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اب تک اس کی زبان کچھ نہیں بول پائی تھی، یا تو گولیوں کا اثر تھا یا کچھ اور بات تھی۔ آپ آرام کریں، میں ابا کو یہاں لے کر آتی ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابا مجھے دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے، آخر میں ان کی بہو ہوں۔ کچھ نہ کچھ کہے جا رہی تھی میں۔ جب راہب اپنا سر پکڑے بیڈ پر لیٹ چکے تھے، وہ کوشش کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکے تھے، اور میں نے ان کی قمیض کی جیب سے وہ چابی نکال لی تھی۔ اب میں بنا خوف و خطرے کے اس کمرے کی جانب رواں دواں تھی۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اس کمرے میں جو کوئی بھی تھا وہ اب تک بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس سوپ میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی، اور راہب نے گھر آتے ہی حسب معمول اس کمرے میں رہنے والے کو سوپ پلایا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وقت میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اندر کیا دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک عالی شان کمرہ تھا، قیمتی فرنیچر، خوبصورت قالین، بھاری پردے، اور اس کے علاوہ عیش و عشرت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ جہانزی سائنس کے بیڈ پر ایک وجود سویا پڑا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری سگی پھپھو کی بیٹی آسیہ تھی، جو آج سے 5 سال پہلے اچانک غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ سب نے اس کو مردہ تصور کر لیا تھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد آسیہ اس کمرے میں انتہائی قیمتی شب خوابی کے لباس میں اس محل نما گھر میں اتنے آرام دہ بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں کتنی دیر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کے در و دیوار مجھ پر ہنس رہے ہوں، میرا مذاق اڑانے لگے ہوں۔ میں بڑے ناز سے خود کو اس گھر کی مالکن سمجھتی تھی، لیکن مجھے آج معلوم پڑ گیا تھا کہ میں تو اپنی کزن آسیہ کی نوکرانی بنا کر لائی گئی تھی۔ اصل حقیقت کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر مجھے اسی وقت یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے وہ کمرہ جلدی سے لاک کر دیا اور اپنا کمرہ بھی لاک کر دیا، اور بھاگتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ آج سے پہلے باہر نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے سڑک پر آ گئی تھی۔ اب لمبی کالی سڑک تھی اور میرا وجود تھا۔ یہ گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ میں رخصت ہو کر جب آئی تھی تو اس وقت قرار تھی، اور میں نے غور نہیں کیا تھا کہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا، اور اب بھی سورج ڈوبنے والا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ میں نے خوف کے مارے اسے رکنے کا اشارہ کیا، اور خوش قسمتی سے وہ رک بھی گئی۔ کار میں تو خواتین تھیں، ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت ماڈرن گھرانے سے تھیں۔ جب میں نے بتایا کہ میرا اغوا ہوا تھا اور میں وہاں سے بھاگی ہوں تو انہوں نے جلدی سے مجھے بیٹھنے کو کہا اور کار واپس موڑ لی شہر کی طرف۔ مجھے تو آج علم ہوا تھا کہ میں شہر سے اتنی دور ایک ویران علاقے میں رہا کرتی تھی۔ اکیلی نہ جانے کیسے ہم پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ان لڑکیوں نے ہی پولیس کو وہ جگہ بتائی جہاں میں اکیلی ملی تھی۔ میں نے دوبارہ وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اسی لیے مجھے ابا کے گھر جانے دیا گیا۔ ابا اور اماں مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ روز صاحب کے گھر جاتے تھے مگر وہاں کوئی نہیں ملتا تھا، صاحب فیکٹری بھی نہیں آتے۔ ابا روتے ہوئے بتائے جا رہے تھے تو اس وقت پولیس مجھے اور ابا کو لینے آئی تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو وہاں راہب اور آسیہ ہتھکڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آسیہ کو دیکھ کر ابا حیرت سے چلا پڑے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ تھی۔ عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تھانے میں پھپھو بھی آ چکی تھی۔ میں نے راہب سے سوال کیا کہ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا جو آپ نے مجھے اس زندان میں قید کر دیا تھا۔ میرے رونے اور پولیس کے استفسار پر راہب نے اپنی زبان کھول لی اور اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے جب میں نے فیکٹری کا چارج سنبھالا تھا تو انہی دنوں میری آسیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ میری ہی فیکٹری میں کام کرتی تھی، مگر کیونکہ آسیہ ایک غریب گھرانے سے تھی اس لیے میرے ابا نے صاف انکار کر دیا۔ اسے کبھی میری بیوی بننے نہیں دیں گے، مگر مجھے آسیہ سے عشق ہو گیا تھا اور میں کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ تب ابا نے کچھ غنڈوں کو بھاری رقم دے کر آسیہ کو اغوا کروانے اور اسے کسی دور دراز علاقے میں پھینکنے کو کہا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابا اس حد تک گر سکتے ہیں، لیکن اسی دن مجھے ابا کے خاص ملازم نے خبر دی تھی
کہ آسیہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے ان غنڈوں سے پہلے ہی آسیہ کو بہت چالاکی سے بے ہوش کر کے اپنی کار میں ڈالا اور اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں کا پتہ میرے ابا کو معلوم نہیں تھا۔ ہر جگہ خبر پھیل چکی تھی کہ آسیہ اغوا ہو گئی ہے۔ ابا خوش تھے، جن غنڈوں کو رقم ملی تھی وہ بھی خوف کے مارے ابا کو بتا نہ سکے کہ انہوں نے تو اسے اغوا کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے آسیہ سے نکاح کر لیا، ہم بہت خوش تھے۔ ابا کو اس بات کا علم نہ تھا، مگر ایک دن بدقسمتی سے ان کو اس جگہ کا علم ہو گیا، اور جب انہوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تو آسیہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی جان بچاتے بچاتے اپنے والد کی جان لے لی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ ایک طرف آسیہ کی گم شدگی کا کیس میڈیا پر پھیل چکا تھا، دوسری طرف ابا کا قتل۔ تبھی میں نے اس ویران جگہ پر گھر لیا اور ابا کو وہاں دفنا دیا اور سب میں مشہور کر دیا کہ ان کو فالج ہو گیا ہے اور وہ ملک سے باہر ہیں۔ میں نے آسیہ کو اسی گھر میں زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی تھی، مگر 5 سال گزرنے کے باوجود وہ ماں نہ بن سکی۔ اس کا یہ جنون دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس کا علاج کروایا تھا، مگر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ دنیا کے لیے وہ آسیہ نہیں بلکہ رامین تھی۔ لوگ اب آسیہ کو بھول چکے تھے، مگر اب بھی میں اسے زیادہ باہر جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ مگر اولاد کی چاہ میں وہ کسی بھی بچے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اس دن میں تمہارے نکاح پر آیا، اور جب دلہا گرفتار ہو گیا تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ تم سے نکاح کا مقصد صرف یہی تھا کہ تم سے جو اولاد ہوگی وہ میں آسیہ کی گود میں رکھ دوں گا۔ اس طرح مجھے کسی اور کے بچے کو بھی گود نہیں لینا پڑے گا۔ صرف اپنے مقصد کی خاطر میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا آسیہ کی محبت میں۔ وہ رونے لگا تھا اور آسیہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ یقین کرو، اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ تم آسیہ کی کزن ہو۔ میں نے سوچا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور میں جانتا تھا کہ تم خود بھی اس طرح رہنا نہیں چاہو گی۔ میں جو چشمہ پہنتا تھا وہ نظر کا نہیں تھا، بس تمہیں یہ دکھانے کے لیے تھا کہ میری نظر اس حد تک کمزور ہے تاکہ تم مجھ پر کوئی سوال نہ کر سکو۔ اور اس رات آسیہ نے غصے میں آ کر مجھ پر شیشے کا گلاس دے مارا تھا، اور تم نے اس کی آواز اور چیخ سن لی۔ وہ اکثر بے قابو ہو جایا کرتی تھی۔ میں بامشکل اسے سلا کر تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا تن بدن سلگنے لگا تھا۔ یہ لوگ دولت کے نشے میں کسی کا بھی گھر اجاڑ سکتے ہیں اور کسی کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جا سکتے ہیں۔ میں شکر کر رہی تھی کہ میں اس مکار انسان کے بچے کی ماں نہیں بنی تھی، ورنہ مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی محروم کر دیا جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی یا خوش قسمتی سمجھ کر شکر ادا کرتی کہ بہت جلد اس کی اصلیت میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں ابا کے ساتھ واپس جاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ اب ان دونوں کو کب تک جیل میں سڑنا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔